अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे इरम की औलाद में से थे। इमाम मगवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नस्बनामा इस तरह बयान किया है। सालेह बिन उबैद बिन आसिफ बिन माशे बिन उबैद बिन हावर बिन समूद बिन आद बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ ज़ुबानी कलामी। दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ माबूस किए गए वो कौम सामूद कहलाती है और हिजाज और शाम के माबैन अरबों की मशहूर तिजारती शाहराह पर वाक़या वादिल कुरा में आबाद थी। कदीम जज़ीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाका में वाक़या वादी कुरा अपनी हरियाली और शाताबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम सामूद की हुक्मरानी थी, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जनूब मशरकी अरब पर कौम आद काबिज थी। कौम सामूद भी कौम आद की तरह नहायत ताकतवर, तवीलुल कामत और ज़बरदस्त शान शौकत की मालिक थी और उसे फन्ने तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फन गोया उन पर ख़त्म था। उस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हिजर था, जो हिजाज मुक़द्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़या था। अब ये इलाका मदाइने साला कहलाता है। मदाइने साला के कदीम शहरों में एक अल-अला है जो आज भी बहुत पुरौनक और आबाद है। मदीना मुनव्वरा से तबूक जाते हुए बड़ी शाहराह पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफित पर यह शहर वाक़या है। अल-अला शहर ही से वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। सऊदी हुकूमत ने वादी समूद की तारीखी हैसियत की पेश नज़र 1972 में उसे सयाहों के लिए खोल दिया था। यहाँ की रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाइने साला स्टेशन रखा गया है। तहाँ वादी में दाखिले के लिए महकमा सियाहत से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। ये लकोदक मैदान चटील बियाबान 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहाँ हज़ारों एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारत हैं जिन्हें कौम समूद ने सख्त सुर्ख चट्टानें तराश कर बनाया था। दूसरी जानिब नरम मैदानी इलाकों में आलीशान मकानात के खंडरात हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा कबले मसीह के इन फनपारों को देखकर आज के जदीद तरक्की याफ्ता इंसान और माहिर तामीरात हैरान रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशा की हजारों तारीखी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि उस जमाने में भी इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम न होगी, जिसे उनकी बदअमालियों और नाफरमानियों के सबब एक जोरदार, तेज और होलनाक आवाज के जरिए अनन फानन हला कर दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और समूद के साथ क्या किया जो वादी कुरा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने उसे सऊदी अरब का पहला आलमी विरसा करार दे दिया। कौम सामूद अपने आलीशान मोहल्लात, सरसब्जों शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मुर्गजारों और नेमतों की फरावानी के सबब गुरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे। और चूंकि तकब्बुर और कुफर का चोली दामन का साथ है, तो ये भी इबलीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसा पहले कौम आद पर कहरे इलाही के मनाजिर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। उनके मुआशरे से हक व इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हदूद छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। रक्सो सुरूर, ऐशो अशरत, शराब व शबाब उनकी जिंदगियों के लाजमी जुज बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक खुदा तर्स और बहुत ही नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज किया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम सामूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। दीगर नबियों की तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी। इस पर कौम सामूद उनके खिलाफ होगी और यूं गोया हुई। उन्होंने कहा, ए सालेह अलैहिस्सलाम, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, और वो मुनकिता होगी। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कभी शोभा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़ो नसीहत और उसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बाइस था। दरअसल गुरूर और तकब्बुर की दलदल में धंसे ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़ा होकर उनके आबाओ अजदाद के खुदाओं की नफी करे और सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत की बात करे। चुनाचा
اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنے قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہوگی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ ہی عرصہ بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سامود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کی قطار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مزدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہوگی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخے مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ علم۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ناقۃ اللہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے
تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سامود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پونچھیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور تنزیہ استغفار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستو، مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو منع فرمایا کہ قوم سامود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین پر اس میں مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد عمان سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ناسک میں ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر التعداد میں فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، قرآن میں مذکور قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بنایا، وہ ہمیشہ خسارے میں رہے۔ وہ محدودیت کے خول میں اس طرح بند ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل و شعور پر جہالت کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ ان کے کان ہوتے ہیں مگر وہ حق بات سننے سے محروم رہتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں مگر ان کی بصارت گمراہی کے پردوں کے اس پار نہیں دیکھ سکتی، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ وہ ظلمتوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ حق و صداقت اور معرفت کی روشن دلیل دیکھ کر بھی ان کے اندر یقین کے بجھتے دیے روشن نہیں ہو پاتے۔ باطل عقائد اور برے اعمال کو باپ دادا کا طریق قرار دے کر لوگوں کو ان پر قائم رہنے کا پرچار کرتے ہیں۔
انبیاء اور ان کی تعلیمات کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان کی باتوں پر خود کان دھرتے ہیں، نہ اپنے دست و نگر لوگوں کو ان کے پاس جانے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر اور رسول اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو اور اس سے حاصل ہونے والا سبق ہم سب کے لیے آنے والی زندگی میں مشعل راہ ثابت ہو۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔